औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। कल वाले लेक्चर में, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ और उनकी कौम का तारुफ़ और उसके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। आज सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है इसका, और इसमें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह कौम आद में शिर्क की इब्तिदा हुई और किस तरह से आगे उनको हक बात दिखाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनमें मबऊस फरमाया। किस तरह उस कौम ने नाफरमानी शुरू की और किस तरह उनका इनकार किया, जुटलाने वालों में से हुए, नाफरमान लोगों में से हुए, और अंजाम फिर क्या हुआ। इस हवाले से पिछले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन रह गई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप सवाल कर सकते हैं। और एक और बात, ये लेक्चर मैंने बहुत समराइज्ड फॉर्म में बनाया है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है और इंशाअल्लाह ऐसा नहीं है कि ये लास्ट लेक्चर से मुराद इसकी तफसील सारी ही बयान हो गई। कुरान में जहाँ जहाँ कोई नया पॉइंट आएगा, कोई नई चीज़ जो इन दो लेक्चर्स में डिस्कस नहीं की गई, इंशाल्लाह मैं उस पर फिर मज़ीद लेक्चर तफसीली बनाऊंगी और उसका ज़िक्र भी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल करूँगी। तो आगे चलते हैं। कौम आद की नाफरमानी की वजूहात, चूँकि हमने पहले लेक्चर में उनका तमाम तारुफ़ पढ़ लिया तो आज नाफरमानी की वजूहात के बारे में पढ़ते हैं। कि हमने इनके तारुफ़ में पढ़ा था कि बेसिक ये कौम जो है वो बड़ी ज़ोर आवर थी, बड़ी कदो कामत वाली और क़ुव्वत जिस्मानी में लासानी थी। यानी कोई भी, जिसको कहते हैं ना कि मैचलेस किस्म की, कोई भी उनका सानी नहीं था, ना ताकत में, ना क़ुव्वत में, ना जिस्मानी तौर पर, बड़ी कद्दो कामत वाली ये जो है कौम थी। ये बात बेसिक इनके तकब्बुर का रीज़न बनी थी। इसी चीज़ ने इनको तकब्बुर में मुब्तला कर दिया था कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, हम अपने लिए जीते हैं, मर जाएंगे तो हमारे लिए आसानी है। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह की इबादत करने को तर्क कर दिया था और फिर शैतान के वसवसों में आके, शैतान के बहकाने की वजह से ये कौम अपने तकब्बुर में मुब्तला होके गैरुल्लाह की इबादत, बुतों की इबादत करना शुरू हो गई और अल्लाह की इबादत को इस कौम ने छोड़ दिया। तो याद रहे यहाँ पर भी कि तकब्बुर की मज़म्मत हमने बड़ी जगह पढ़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शैतान के वाक़े में भी हमने ये पढ़ी। हम कुरान करीम में बारहा मुकामात पे पढ़ते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मुख्तालिन फ़ख़ूर। ठीक है, अल्लाह को तकब्बुर नहीं पसंद। तो इस कौम के वाक़े से, इस पॉइंट से, इस चीज़ से दर्स हासिल करें कि रब्बुल आलमीन को तकब्बुर क्यों नहीं पसंद, क्योंकि ये बंदों के हक़ में निहायत ही बुरा है। अब वो कौम थी, ताकत मिली, कद्दोकामत मिला, क़ुव्वत मिली, सब कुछ मिला और उन्होंने इस चीज़ का तकब्बुर कर लिया। और आज के दौर में, आज की उम्मत में, आज की कौम में भी अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी अपनी खूबियों को लेकर तकब्बुर पैदा हो चुके हैं। तो वो इस कदर बड़ी अजीम कौम थी जिसके बारे में मैंने आयत भी पढ़ी, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। उन जैसे शहर, मैंने रब फरमाता है मैचलेस किस्म के, कोई पैदा ही इस तरह की कौम नहीं हुई थी। और इस कौम की ताकत इनकी वजह शोहरत थी। और कहाँ आज इनका कोई नाम लेवा बाकी है? आज क्या उनके घर, आज क्या उनके जिस्म, आज क्या उनके नसब से कोई बाकी है? नहीं। वजह क्या है? तकब्बुर अल्लाह को ना पसंद है और इतनी ताकत जो अल्लाह की अता करता है उस पर तकब्बुर, घमंड करना और उस पर ये सोचना और गुमान करना कि ये हमेशा रहने वाली है, ये सरासर जहालत है, ये सरासर नुकसान है, ये सरासर दुश्मनी है इंसान की अपनी ज़ात के साथ। तो खुदारा ये तकब्बुर वाली ये जो चीज़ है, ये जो बुराई है, इसको अपने बिल्कुल करीब फटकने भी ना दिया करें। खुद में आना तो दूर की बात, अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ, अपने आप को इतना हम्बल कर लीजिए कि हम अब मैं अपनी बात कर लूँ, आप अपनी बात कर लें। हम जिस्मानी क़ुव्वत में कौम आद जैसे हैं, हम कद्दो कामत में कौम आद जैसे हैं। हमारे यहाँ कोई 6 फुट से ऊपर नहीं होता, 6 फुट 1 इंच 2 इंच, 7 फुट के करीब नहीं। जो 7 फुट के करीब जाए हम कहते हैं वाह क्या कद है, ये भी कोई कद नहीं है उस कौम के कदों के आगे। तो हमें तो ये भी नहीं है बेसिक चीज़, तो हम तकब्बुर किस चीज़ का लिए बैठे हैं? उस इतनी अजीम ताकतवर कौम का क्या हाल हुआ? आज नसब में कोई नहीं है उनके। तो आज हम भी तकब्बुर करें अगर नाउज़ बिल्ला, कल हम भी नहीं होंगे, हमारा कोई नाम लेवा नहीं होगा।
اور اگر آج ہم اللہ کا نام لے کر جیتے ہیں تو یقین کریں مر کے بھی پھر وہ انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں چلا جاتا ہے، ہمیشہ کی کامیابی اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ۔ اب یاد رہے میں یہاں پر مینشن کر رہی ہوں قوم ہود، تو اس سے مراد قوم عاد ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا، مکس نہیں کرنا اس کو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم پر تبلیغ کی، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے۔ میں نے کہا بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں، سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، سورۃ الحج میں، سورۃ العنکبوت میں، سورۃ المؤمن میں، سورہ مؤمن میں، سورہ زاریات میں، سورہ نجم میں، سورہ فجر میں تو اس کی دل ہلا دینے والی تفسیر ہے، سورۃ توبہ میں، سورہ مریم میں، سورہ شعراء میں، حامیم سجدہ، سورۃ الاحقاف، سورۃ القمر، سورۃ الحاقہ، قرآن کریم میں بڑی صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ چونکہ ابھی ہمارا سبق سورۃ الاعراف میں ہے تو اس کی جو ہم نے رکوع سے کور کرنی آیت وہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ رب فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ تو قوم کے سرداروں نے جواب میں کیا کہا؟ سورۃ المؤمنون کی آیت کوٹ کرنے جا رہی ہوں۔ قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ اس قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے جیسا ایک آدمی جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو بے شک تم اس وقت بڑے خسارے والوں میں سے ہوگے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا، یہ شخص اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اللہ کا، یہ تو بالکل ہمارے جیسا ہے۔ تو سرداروں نے قوم کو بھی ورگلانا بہکانا شروع کر دیا، خود تو گناہ پر تھے ہی، ان کو بھی قبولیت سے روک کے رکھا کہ اس کی بات مان کے تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے، نقصان میں چلے جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، تمہارے واسطے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، لیکن تم صرف جھوٹ باندھنے والی قوم ہو۔ اے میری قوم میں نہیں جانتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں، معاوضہ میرا مگر اوپر اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی قرآن کریم کی بہت سی آیات موجود ہیں جس میں ذکر ہے، مکالمہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ، اور پھر ان پر حضرت ہود علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا گیا، انہوں نے تبلیغ جو دی، جن باتوں سے ڈرایا اپنی قوم کو، ان میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ جو تمہیں زیادہ اناج دیا گیا ہے، جو تمہیں طاقت دی گئی ہے، جس کا تم تکبر کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تم سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، یہ باغات چھین لیے جائیں گے جن پر تم اتراتے ہو، اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو رجوع کر لو اپنا اللہ کی ذات کی طرف۔ تو پروردگار عالم نے ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہ کرو، اور میں تم سے اس نصیحت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اس تبلیغ پر مجھے میرا ثواب رب ہی دے گا، مجھے ثواب میرا رب ہی دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو، تمہاری سرکشی اور تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم پر جو بارشیں بند ہو گئی ہیں، اب فرما برداری اور استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگی اور تمہارے باغات بارشیں برسنے لگیں گی اور تمہارے باغات اور کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ یعنی ان پر جو چھوٹے قسم کے عذابات تھے ان میں یہ بھی شامل تھا، رب العالمین کی طرف سے جو نبی بھیجے گئے انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہاری کھیتیاں تمہیں سرسبز و شاداب کر کے بڑھا کے اور دے دی جائیں گی، اور میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ کی طرف سے اجر کا طلبگار ہوں، اور میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے،
تم توبہ اور استغفار کر لو اپنے گناہوں کی وجہ سے، آج ہی خوشحالی پھر تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، آج ہی خوشحالی تمہیں عطا کر دی جائے گی اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو۔ لیکن قوم نے توبہ بھی نہیں کی، قوم نے رجوع بھی نہیں کی، قوم ایمان کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی۔ حدیث شریف بھی میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا مگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ یعنی ہمیں بھی اس سے درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر بکثرت توبہ کرنی چاہیے۔ میرے نبی سے زیادہ پاک کون ہے دنیا میں ہستی؟ کوئی بھی نہیں نا، امام الانبیاء ہیں، ان کے درجے کو بھی ہم، ان کے جو مقام ہے اس کو بھی ہم نہیں جان سکتے، ان کی طرف نعوذ باللہ ہم کسی برے عمل کی نسبت نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دن میں روایات کے مطابق 70 ٹائمز اور روایت کے مطابق 100 ٹائمز استغفر اللہ توبہ کیا کرتے تھے۔ ان کو کیا ضرورت تھی توبہ کرنے کی؟ لیکن انہوں نے کی، ہم جیسے گناہگار امتیوں کو سنت طریقہ بتانے کے لیے، ہم جیسے گناہگار امتیوں کو ایک راہ دکھانے کے لیے کہ توبہ کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ قوم نے جھٹلایا اور طرح طرح کے ان پر عذابات آئے، ٹھیک ہے، قحط کا عذاب بھی آیا، جس طرح کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بھی پڑھا ہے کہ انہیں کہا گیا توبہ کر لو، آج ہی تمہاری آبادی پھر سے شروع ہو جائے گی، لیکن انہوں نے بس اللہ کا انکار کرنا تھا اور کرتے رہے، حق بات کو جھٹلایا۔ تو ایسا ہوا کہ عادیوں کو، یعنی قوم عاد کو ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ آندھیاں جو خیر و برکت سے خالی تھیں اور پے در پہ لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، اور ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے، مطلب کہ ہر طرح سے ان کے اندر ان 7 راتیں تھیں اور 8 دن تھے، ان میں ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی بربادی سے ان دنوں کو بھر کے ان پر مسلط کیا گیا تھا، اور وہ ہوائیں ان کے لیے ہر طرح سے بری تھیں کہ ان ہواؤں نے ان کو اٹھا کر اس طرح سے مارا تھا کہ سر، پاؤں اور ہاتھ جدا ہو گئے تھے، استغفر اللہ، اور باقی بدن کھجور کے تنے جیسا رہ گیا۔ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ۔ کیا کہا کہ بس بیجی ہم نے ہوا بڑے زور کی، اور انہوں نے اس ہوا نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تاکہ ہم انہیں چکھائیں دنیا میں رسوائی کا عذاب۔ اور ایک اور جگہ یہ میں نے مفہوم عرض کیا، سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے الا بعدا لعاد قوم ہود، یعنی خبردار، اعلان ہو گیا کہ خدا کی رحمت سے قوم ہود محروم رہے۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقیم، یعنی عاد کی قوم کا عذاب بھی ہماری ایک نشانی ہے کہ جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا بے فائدہ، استغفر اللہ۔ تو دیکھیں کہ کس طرح ان کی مثال دی گئی کہ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اللہ کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، تباہ کر دیا ان کو۔ اور حالت کیا تھی کہ جسم کی اعضاء اس آندھی کی وجہ سے تہس نہس ہو گئے، کٹ گئے تھے، اور گو کے جسم ایسے تھا جس طرح کھجور کا تنا ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ روکھا اور بدترین، استغفر اللہ۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے مطابق یہ قوم دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور بھی ہے، محروم بھی ہے، جس طرح میں نے ان آیات کو پڑھا بھی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اقبال کے اس شعر پر عمل کرنے کی توفیق دے، ایک مسلمان بنیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول کے آخری امتی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سب کو فلاح عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے گا،
اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ فردر اس سے متعلق ڈیٹیل قرآن کریم میں آئی تو اس کو بھی شامل کریں گے لیکچرز میں، اس کو بھی پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.